अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज एक बहुत अहम इशू के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे आबादी और वसाइल के दरमियान तवाज़ुन किस तरह से पैदा किया जा सकता है और इसके लिए ख़ानदानी मनसूबाबंदी जो है वो कितनी अहम है। हम लोग इस हवाले से क्या काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली होना क्या चाहिए, इस हवाले से भी हम आपको बताएंगे। पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है। पाकिस्तान जनूबी एशिया में सबसे बड़ा पहला मुल्क आप ये कह सकते हैं, सबसे बड़ा, कि जहाँ पर आबादी का तनासुब सबसे ज़्यादा है, लेकिन वसाइल जो हैं वो बहुत कम है। आबादी जिस तरह से, जिस तेज़ रफ्तारी से बढ़ रही है, हमारे मौजूदा वसाइल हैं वो नाकाफ़ी हैं। चाहे सेहत की सहूलियात हो, चाहे एजुकेशन के हवाले से हम बात करें, या बाकी जो चीज़ें हैं वो हमें केटर नहीं कर सकती हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, किस तरह से लोगों को रोज़गार फराहम करना है, किस तरह से लोगों को तमाम तर सहूलियात देनी है। इसके लिए पॉपुलेशन काउंसिल ने एक नया बयानिया तश्कील दिया है, जिसमें माँ और बच्चे की सेहत के तनाजुर में भी बहुत अहम चीज़ें शामिल की गई हैं। और अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसका जवाब मिल जाएगा। हमारे यहाँ जो मिसकॉन्सेप्शन है उसको क्लियर करने की कोशिश की गई है। इस हवाले से एक हमारे टीम मेंबर ने, शहबाज अली सियाल ने, रिपोर्ट तैयार की है। बहुत तफसील से उसमें बात की गई है। ये रिपोर्ट आप सुन लें, उसके बाद पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, उनका मैं आपसे तारुफ करवाऊंगी और हम अपनी इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का दूसरा और दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। हमारी मजबूरी आबादी 229.5 मिलियन यानी 22 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा है। जनूबी एशिया में आबादी में इजाफे की शरह में पाकिस्तान सबसे आगे है। बेहंगम आबादी पाकिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की की राह में बड़ी रुकावट है और मुल्की वसाइल बिलखुसूस महदूद कुदरती वसाइल पर सख्त दबाव डाल रही है। पाकिस्तान में आबादी और मनसूबा बंदी के हवाले से काम करने वाले आलमी इदारे पॉपुलेशन काउंसिल के मुताबिक अगर पाकिस्तान में आबादी में इजाफे की सालाना शरह 2% भी बरकरार रही तो 2040 तक हमें मजीद 1 करोड़ 90 लाख मकानात और 11 करोड़ 70 लाख नौकरियों की ज़रूरत होगी। पानी की कमी के हवाले से भी पाकिस्तान सरे फहरिस्त 3 ममालिक में शामिल है और फीकस पानी की दस्तयाबी की शरह भी तेज़ी से नीचे आ रही है। सेहत के मसाइल भी बराह रास्त आबादी से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान दुनिया के इन ममालिक में शामिल है जहां बवजह हमलो ज़चगी सबसे ज़्यादा अमवात होती हैं। इसी तरह हमारे मुल्क में नौज़ायदा बच्चों की शरह अमवात भी इंतहाई बुलंद है। आबादी का बढ़ता हुआ फैलाव पाकिस्तान की मुआशी सलामती के लिए एक बड़ा खतरा है। आबादी और वसाइल में तवाज़ुन कायम किए बगैर मसाइल पर काबू पाना और मुआशी तरक्की मुमकिन नहीं। इस सिलसिले में आबादी और वसाइल के दरमियान तवाज़ुन की अहमियत को उजागर करने से मुताल्लिक कौमी बयानिया की तरवीज और तशखीर ज़रूरी है। आबादी पर काबू पाने के लिए ख़ानदानी मनसूबाबंदी की खिदमात और मालूमात तक शहरियों की रसाई को भी यकीनी बनाना होगा। शहबाज अली सियाल, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। ये रिपोर्ट आपने देखी और इस वक्त क्या सिचुएशन है और किस तरह से इन मामलात को कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे इनको बेहतर किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। बड़ा एक रेलिवेंट पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। उनका इंट्रोडक्शन आपसे मैं करवा देती हूँ। मेरी बाएं तरफ मौजूद हैं सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहिबा आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मेरी दाएँ तरफ मौजूद हैं रुबीना खुर्शीद आलम साहिबा, और रुबीना साहिबा जो हैं ये मेंबर कौमी असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। थैंक यू सो मच रुबीना प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। और चौधरी मजहर इकबाल साहब वाया जूम हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर पंजाब असम्बली मुस्लिम लीग नून। थैंक यू सो मच सर, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मैं ये चाहती हूँ कि सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा से अगर आगाज़ कर लूँ। मसाइल आपने सुने रिपोर्ट में, जिस तरह से बड़ा वाज़े अंदाज में तफसीलन बताया गया है कि इस वक्त 2040 में तो सूरत हाल खुदा न खासा बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है अगर यही तनासुब रहा, इसी तरह से आबादी बढ़ती रही। आप लोग चूँकि पार्लियामेंटेरियंस हमारे साथ मौजूद हैं तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप क्या रोल इस ज़िम्न में अदा कर सकते हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से, कि लोगों को अवेयर भी किया जाए और इन चीज़ों को कंट्रोल करने में हमें मदद मिले। देखिए, बहुत शुक्रिया पहले तो कि इस सब्जेक्ट पे आपने हमें बात करने के लिए बुलाया है, और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। आप सारे मसाइल को एक तरफ रखें, ये आपके लिए जो है ना पॉपुलेशन बॉम्ब है, और इस पॉपुलेशन बॉम्ब की वजह से इस वक्त जो मुल्क के 2040 तो फिर बहुत दूर की बात है, लेकिन इस वक्त भी पाकिस्तान जिन मुश्किलात में घिरा हुआ है, पाकिस्तान को जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं, उसकी मेन रूट कॉज जो है वो यही मसला है। और क्योंकि
میں سمجھتی ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہی سمجھیں کہ اس کو ہم نے ساری، میں کسی ایک حکومت کو اس کا نہیں ذمہ دار ٹھہراؤں گی، لیکن یہ کبھی ہماری پرائیورٹی رہا ہی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے یہ مسئلہ، یہ شکر الحمدللہ کہ ابھی ہم نے اس کے اوپر بات شروع کی ہے. اگر آپ کو یاد ہو اس پہ تو بات ہی ختم ہو گئی تھی، کوئی بات کر ہی نہیں رہا تھا، کیونکہ پاکستان کا جو ایک ریسورسز ہیں وہ لمیٹڈ ریسورسز ہیں. پاکستان کے جو رقبہ ہے وہ ایک لمیٹڈ رقبہ ہے. تو اس کے لیے اگر آپ خود سوچ لیں کہ ایک آپ کے پاس روٹی ہے اور اس کو 4 لوگ کھا سکتے ہیں، پھر وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہی ریسورسز، وہی روٹی جو ہے وہ 8 لوگوں کو فیڈ کرے گی، پھر ہم کہتے ہیں نہیں یہ 16 لوگوں کے لیے ہوگی. تو وہ جو بوجھ ہے پاکستان کے اوپر، پاکستان کے ریسورسز کے اوپر، وہ بڑھتا جا رہا ہے. وینیوز ہمارے پاس کوئی نئے ہے نہیں، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. قانون سازی کی جا سکتی ہے یا ہم کر رہے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہو پائے گی؟ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ آپ کو جو ہے نا یہ لوگوں کو کنونس کرنا ہوگا. یہ جو ہے لیجسلیشن اس کا حل تو نہیں ہے، کچھ نہ کچھ شاید ہو جائے، لیکن جب تک ول نہیں ہوگی، پولیٹیکل ول نہیں ہوگی اور نیچرلی لوگوں کی ول نہیں ہوگی، کیونکہ اور اس کے لیے کافی سارے اقدامات ہیں جو کیے جا سکتے ہیں، اور اس پہ لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ مکالمہ تو ہو نا. مسئلے کا حل تو تبھی نکلے گا جب مکالمہ ہوگا، جب بیٹھیں گے، جب بات کریں گے. تو ابھی بات جب شروع ہوئی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ میں پر امید ہوں کہ اچھا حل کوئی حل اس کا نکل سکتا ہے. رومینہ صاحبہ، آپ اس مسئلے کا حل کیا دیکھتی ہیں؟ سب سے پہلے تو یہی بات ہے کہ آپ لوگوں کا کنٹریبیوشن کیا ہو سکتا ہے. پھر ہمارے ہاں ایک تو ہم آبادی کی بات کر رہے ہیں کہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، پلس ہمارے لیے ایک جو پازیٹیو چیز یہ ہے کہ یوتھ بلز ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. ہم اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ یہ اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور ایک علیحدہ سے ٹاپک بھی ہے. ان دونوں چیزوں کو میں چاہتی ہوں کہ رسپونڈ کر دیجیے. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ لوگوں نے اس پولیٹیکلی جو سچویشن ہے اس کے اندر ایک انتہائی امپورٹنٹ جو سبجیکٹ ہے اس کو ٹچ کیا اور اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم سب کو بلایا. کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا ڈیلما یہ بھی رہا ہے کہ یہاں پر ہر ارجنٹ چیز جو ہے وہ امپورٹنٹ چیز کو کور کر جاتی ہے، اور یہ ہمارے بہت امپورٹنٹ جو کمپوننٹ ہیں ان کے اوپر ڈسکشن ہی نہیں ہوتی. میں بالکل سیکنڈ کرتی ہوں روبینہ صاحبہ کو کہ جب اس کے اوپر ایک وقت تھا جب بات کرنا بھی جو ہے مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن آج جب یہاں پر بات ہونا شروع ہوئی ہے تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ انفیکٹ بلکہ ہم لوگ وہ جو پاپولیشن کاؤنسل بھی جو بنا اس کے بھی حصہ ہیں ہم لوگ، اور پلس پارلیمنٹ کے اندر ایس ڈی جی سیکریٹریٹ جو کہ سینٹ اور پارلیمنٹ کا مشترکہ ہے اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، اور اسی کے اس میں ہم لوگ پراپر کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تمام تر پولیٹیکل لیڈرشپس جو ہیں ان کو ساتھ لے کر بیٹھیں اور اس ٹاپک کے اوپر جو کہ ایک بہت بڑا آئی ڈو ایگری ود روبینہ صاحبہ کہ انہوں نے کہا کہ جو ہے ایک پاپولیشن جو بام بن چکا ہوا ہے. جبکہ آپ دیکھیں، آپ وہی بات کہ ایک گھر میں اگر 4 لوگ ہیں اور کھانا وہاں پر ایک بندے کا یا 10-12 لوگ ہیں، ایک سائڈ پہ 10-12 لوگ کر دیں، ایک سائڈ پہ 4 لوگ کر دیں، تو ظاہر ہے جو پیٹ بھر کے کھائیں گے وہ تو 4 لوگ ہی کھائیں گے. جو 12 لوگ ہیں وہ کس طرح سے پورا کریں گے؟ تو یہ ایک بہت بڑا جو المیہ جو میل نیوٹریشن کی صورت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ہے. پھر اس کے خوراک کی کمی اور بہت سارے جو فزیکل انفٹ ہونے کے جو ایشوز ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں. لیکن ان سب سے زیادہ بڑھ کر دیکھیں، جہاں تک آپ نے بات کی قانون سازی کی، تو دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر بہت ساری ہر مسئلے کے اوپر آپ جو ہے وہ اٹھائیں گے تو آپ کو 10-10 12-12 قانون مل جائیں گے. وی آر ہائیلی رچ کنٹری ان یو نو ان دا لیجسلیشن. لیکن انفارچونیٹلی جب امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو وہ لیکن ہر چیز میں دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ آپ ہر چیز میں ریاست کو ہی ذمہ دار نہیں بنا سکتے. ہمیں بہت ساری چیزوں میں ہم سب کو، کوئی بھی گورنمنٹ ہو کوئی بھی ہو، ہم سب مل کر جو ہے وہ کر سکتے ہیں جب بات کرنے کی کوشش کی جائے. مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ نہ جانے کیوں اب تو بہت زیادہ اس چیز کو جو ہے وہ خوفناک بنا دیا جاتا ہے بات کرنے کے لیے، لیکن میں سمجھتی ہوں اس میں میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ہے. یہ ہمیں ڈفرینٹ جو پلرز جو ہیں ان میں ڈیوائڈ کرنا ہوگا چیزوں کو. اس میں پارلیمنٹ ہے، پھر ہمارے صوبے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ میڈیا بھی ہے، ہمارا پرنٹ، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، ان سب کے اوپر انگیجمنٹس جو ہیں وہ، اور پھر ہمارا سول سوسائٹی سیکٹر جو کہ سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے، تھنک ٹینکس، اور پلس ہمارا ایکیڈیمیا. وی نیڈ ٹو انگیج دیم آل. اور
اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ بہت حد تک اس میں کردار آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ڈرامے پی ٹی وی کے ہی اس سے جو ہے جنجال پورا اور کچھ اس طرح کے ایک دو ڈراماز مجھے ان کے نام اس ٹائم یاد نہیں ہے لیکن وہ اسپیسیفکلی بنائے گئے تھے اور وہ ایک بہت اچھا پیغام ہے جن کو دوبارہ سے اگر ریوائیو کیا جائے تو اس میں کافی زیادہ جو ہے کام. اور جہاں تک پارلیمنٹ کی بات ہے یا ہم لوگوں کی بات ہے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ اس دفعہ ہماری ٹاپ پرائورٹی پہ ہے. تمام تر جو میں نے جیسے ایس ڈی جی ٹاسک فورس کا ذکر کیا ہم لوگ اس میں بھی ساتھ ہیں پلس اس کے اندر اور ہمارا جو آپ نے یوتھ بلج کی بات کی ہے ڈیفینیٹلی ہمیں جتنی جیسے آپ نے بھی رپورٹ میں بھی ہم لوگوں نے سنا کہ اس میں جس طرح سے بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے یوتھ بلج بھی بڑھ رہا ہے ہمارا, نوکریوں کی ضرورت ہے, کھانے کی ضرورت ہے, پانی کی کمی میں تو سمجھتی ہوں اس ٹائم سب سے زیادہ جو ایمرجنسی ہے وہ پانی کے اوپر بھی کرنی چاہیے. اور پلس آپ دیکھیں ہم لوگ پیٹرول کی قیمت اور ان سب چیزوں کو تو دیکھتے ہیں لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اینڈ وچ از اپ کمنگ دیٹ از فوڈ سیکورٹی, وہ ایک بہت بڑا ہمارا ایک اور وار ہے. تو آئی تھنک یہ تمام تر چیزیں جو سی ہیں اس کے لیے بھی نیڈ ٹو ہم لوگ سب لوگ کام کر بھی رہے ہیں اور اسی طرح سے مل جل کے جو ہے وہ آئی ایم شیور تھنگز ول گیٹ سارٹ آؤٹ انشاءاللہ. مظہر اقبال صاحب, سر آپ مجھے اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے گا. پاکستان جو ہے وہ اس وقت دنیا کا 5واں بڑا ملک بن چکا ہے آبادی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ کے خیال میں اتنی بڑی آبادی کے ساتھ ایک ترقی پذیر ملک کس طرح متاثر ہوتا ہے, نیگیٹیولی کس قسم کا امپیکٹ اس کے اوپر آتا ہے اور آگے بڑھنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہے اس حساب سے اگر دیکھیں؟ جو آپ نے ابھی رپورٹ پیش کی اور باقی جو ہمارے جو ہیں شرکائے جو ہیں انہوں نے بھی اس کی جو ہے وہ نزاکت کا جو ہے وہ بتایا ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا کا 5واں بڑا جو ہے آبادی کے لحاظ سے ملک ہے اور ساؤتھ ایشیا میں جو ہے وہ سب سے بڑا ملک ہے اور ہمارا پاپولیشن جو ریٹ ہے وہ بھی سب سے زیادہ ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جی. اور اگر ہم اپنی جو ہے وہ جی ڈی پی کے لحاظ سے ہم دیکھیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں تو ہم ون آف دا پورسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ ہیں. یعنی جو ہے ہم بنگلہ دیش سے بھی کم ہماری جی ڈی پی ہے. انڈیا کے مقابلے میں ہماری جو ہے وہ 10 گنا کم ہے. تو ان حالات میں جبکہ آبادی 23 کروڑ کے قریب پہنچ چکی ہے, جب پاکستان بنا تو 3 کروڑ تھی اور اس وقت بھی جو ہے وہ 2% پاپولیشن جو ہے وہ گروتھ ریٹ ہے پر اینم. اس لحاظ سے دیکھیں تو ہم کہاں پہ پہنچ جائیں گے آئندہ 10 سال کے اندر. تو وی آر ناٹ ہیڈنگ ٹورڈز ڈیزاسٹر, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہم آلریڈی وی آر ان دا ڈیزاسٹر. ہمارا جو ہے پاورٹی لائن دیکھ لیں کہ 39% لوگ غربت کی لائن کے نیچے ہیں اور یہ غربت کی لائن وہ نہیں ہے $35 پر ڈے پر پرسن ایڈلٹ پرسن جیسے کہ یو ایس میں ہے, بلکہ یہ $3000 پر منتھ پر ایڈلٹ ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس میں کھانا پینا کیا آپ کو ملے گا. آپ کو روٹی بھی, آپ کو سادہ روٹی اچار کے ساتھ بھی نہیں آپ کھا سکتے. اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ کے وسائل جو ہیں وہ پانی کی کمی ہے پورے ملک میں. ون آف دا موسٹ یعنی جو سکیرسٹی آف واٹر کے لحاظ سے پاکستان اس وقت جو ہے وہ پہلے کچھ 4-5 ممالک میں شامل ہے جہاں پہ آنے والے دنوں میں میجر کرائسس ہوگا پانی کا, پینے والے کا بھی اور ایون ایگریکلچرل واٹر بھی. تو آپ دیکھیں کہ آپ کی جو ہے وہ ایک تو پاپولیشن بڑھ رہی ہوگی, دوسری آپ کی جو ہے جو ڈائٹ ہے, جو آپ کا جو فوڈ ہے وہ سکیرسٹی ہو جائے گی, فوڈ سیکورٹی بالکل ختم ہو جائے گی. تو ابھی بھی ہمارے جو ہیں 35% بچے ہیں وہ سٹنٹڈ گروتھ میں ہیں, یعنی ان کی ذہنی نشوونما اور ان کی سوشل جو ہے ان کی سائیکولوجیکل جو نشوونما وہ نہیں ہو رہی. تو ہم ایک ایسی قوم پیدا کر رہے ہیں جو کہ نہ توانا ہے اور نہ خواندہ ہے اور جو ہے وہ اس طرح کی جو بچے ہم پیدا کر رہے ہیں وہ ہماری صحت مند قوموں کا مقابلہ کیسے کریں گے ہم. تو ہمارے سارے وسائل اس پاپولیشن کی نظر ہو جاتے ہیں. اب جتنے اسکول بناتے ہیں, جتنے ہاسپٹلز بناتے ہیں, جتنی ڈسپینسریاں بناتے ہیں یا جتنے جو بھی ہم جو ہے ہم کرتے ہیں اپنے محدود وسائل میں, وہ تو ساری ہمارے یہ آبادی جو ہے اس کو کھا جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ دس از دا ٹائم کہ ہم اپنے سارے جو فیکٹرز ہیں جو کہ پاپولیشن جو انکریز کر رہے ہیں, جیسے ہمارا فرٹیلٹی ریٹ ہائی ہے, ہماری ارلی میرج ہے جو ہے ہم نے ابھی اس کو بھی نہیں روک سکے, اس کے اوپر ہم لیجسلیشن نہیں کر سکے. سندھ میں ہوئی لیکن سینٹر میں باقی پروونسز سے محروم ہے. پھر ہماری جو ہے ناخواندگی کہ ہماری جو وومن امپاورمنٹ, اور پھر جو ہے وہ ہیلتھ ایجوکیشن
اور پھر ہمارے جو ہے ہیلتھ سینٹرز جی اور دوسرا کانٹراسیپٹیو جو میئرز ہیں وہ ہم ابھی تک جو ہے وہ ان کو مہیا بھی نہیں کر سکے, ان کو دستیاب یعنی نہیں کر سکے, اور ان کے اوپر ایجوکیٹ بھی نہیں کر سکے لوگوں کو. تو میرا خیال ہے کہ بینگ اے پارلیمنٹیرین پاپولیشن کونسل جس کے ہم ممبر بھی ہیں, اور ہمیں جو ہے اس پہ خاصا جو ہے وہ ہمیں ریلائز بھی کرواتے ہیں, جی اور ہم یعنی اس سے بڑی حد تک کوشش کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو بھی اس پہ سینسٹائز کریں اوکے اور لیجسلیشن بھی کریں, اور وسائل بھی ہم اپنے جو پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے اور یا ہمارا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو اتنے وسائل کی فراہمی بھی زیادہ کریں اس ٹھیک ہے, مقصد کے لیے. صحیح سر, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. ابھی مجھے ایک بریک لے رہے ہیں, مختصر سا بریک ہم لے رہے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین, ابھی مجھے اس وقت جوائن کیا ہے ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے. آپ چیئرمین ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے. ایک جو اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی ہم پروگرام میں شامل کر لیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. جی جی سر, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اور میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ بڑا بہتر طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آبادی اور وسائل کے درمیان جو توازن ہے اس کی اہمیت پر ہر دور میں زور دیا جاتا رہا ہے, اور ابھی بھی ماں بچے کی صحت کے تناظر میں اور اسی کے تناظر میں آبادی کا ایک نیا بیانیہ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے, اور یہ بتایا گیا ہے کہ علماء کرام جو ہیں ان کی حمایت جو ہے وہ بھی حاصل ہے اس نیریٹو کو. تو مجھے یہ بتائیے گا کس قدر کارگر ثابت ہو سکتا ہے یہ جو اب نیا نیریٹو سامنے آیا ہے, کتنا فائدہ ہم اسے اٹھا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم سوال آپ نے پیش کیا. یقیناً اس وقت جو بیانیہ ہے وہ ہے کہ ماں بچی کی صحت دونوں کو یقینی بنایا جائے, اور اس کے لیے وقفہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ آبادی کا توازن بحال ہو سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا بیانیہ ہے کہ جو مذہبی حوالے سے بہت ہی ایک بہتر بیانیہ ہے. سابقہ جو بیانیے ہیں ان سے یہ بہت بہتر ہے جی, اور اس وجہ سے علماء کرام اس کی تائید کرتے ہیں, کیونکہ اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ جو اولاد پیدا ہو, جو بچے پیدا ہوں وہ صحت کے لحاظ سے صحت مند ہوں. پھر جو یعنی زچہ بچہ دونوں کی صحت, جی پھر جو خاتون ہے اس کے لیے بھی صحت کا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ صحت مند ماں جو ہے وہ اپنی اولاد کی جسمانی حوالے سے بھی اور تربیت کے حوالے سے بھی بہتر تربیت کر سکتی ہے, بہتر ان کو گروم کر سکتی ہے. اور یقیناً جب یہ سلسلہ جاری ہو تو ہم آبادی میں ایک مناسب توازن بھی قائم رکھ سکتے ہیں, اور متوازن آبادی جو ہے وہ ملک کے لیے. جی جی, بہت شکریہ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ علماء کرام کی مکمل طور پر حمایت جو ہے وہ حاصل ہے. سینیٹر صاحبہ, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے, جیسے قبلہ ایاز صاحب نے بھی کہا کہ وقفہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے بھی. ایک ہمارے یہاں مسئلہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو اس بارے میں معلوم ہی نہیں ہے, جو ایک مسکنسیپشن ہے, لوگ اسے غیر اسلامی فعل سمجھتے ہیں, وہ بھی ان کو سمجھانا بہت ضروری ہے. اور جہاں پر لوگوں کو معلوم ہے ان ساری چیزوں کا, وہاں ان کی رسائی نہیں ہے خاندانی منصوبہ بندی کی سہولیات تک, تو وہ غیر ارادی طور پر جو عمل ہو جاتا ہے پھر ظاہر ہے کہ وہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں کہ اس کو نہیں ختم کرنا چاہتے. تو وہ چیزیں بھی بہت ہٹ کر رہی ہیں ہمیں. آپ لوگ جب اپنے حلقوں میں جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, تو میرا خیال ہے یہ ایک بہتر موقع ہوتا ہوگا کہ خواتین کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کیا جائے. دیکھیں, خواتین کو تو ایجوکیشن دی جاتی ہے, ان کو ایجوکیٹ بھی کیا جاتا ہے, ان کو بتایا جاتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں ڈیسیجن میکر ابھی تک جو ہے وہ عورت نہیں ہے. ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا. یہ صدیوں کی ایک روایتی قصے ہیں
تو خواتین کو بتانے سے تو بیچاری کنونس بھی ہو جاتی ہیں, وہ مان بھی لیتی ہیں, لیکن چونکہ شی از ناٹ دا ڈیسیژن میکر تو وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتی. اور وہ ظاہری بات ہے, اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی ایک نظام بنایا جائے. ایک ہمارا بہت اچھا نیٹ ورک ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا انیشیٹو تھا, بی بی شہید کا ویژن تھا لیڈی ہیلتھ ورکرز کا. یہ ایک بہت اچھا منصوبہ ہے, اور اس میں اسی کمیونٹی کے اندر کچھ گھروں میں ہر ایک کو ایلوکیٹ ہوتے ہیں, وہ آتی جاتی ہیں, ان کو ہیلتھ کے بارے میں چیزوں کے بارے بتاتی ہیں, وہاں تک ان کی رسائی ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی آؤٹ ریچ ہے یعنی یہ وہاں کوئی بہت تک, بڑا مسئلہ نہیں ہے, آپ یہ کہہ رہی ہیں. لیکن چونکہ آپ مردوں کو کنونس نہیں کر پا رہے, جب تک آپ مردوں کو نہیں کنونس کریں گے. اور یہ ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی جو پاپولیشن کاؤنسل کی, تو میں نے وہاں ایک سجیشن بھی رکھی تھی کہ جس طرح کمپلیمنٹ کرے ایک دوسرے کو, میل ہیلتھ ورکرز بھی ہونے چاہیے کہ جب خواتین جاتی ہیں اسی طرح کسی بھی آبادی میں یا کسی انٹریکشن ہو, تو سائملٹینیسلی اس گھر کے مرد کو بھی انگیج کیا جائے اسی گفتگو میں, اسی ڈسکشن میں, تاکہ وہ ہم مانے یا نہ مانے آخر میں ڈیسیجن اس کا ہے. بالکل. تو ہم جو ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ اویئرنیس جو ہے نا وہ صرف خواتین کی حد تک محدود نہ ہو. ہاں ان کی اپنی ہیلتھ کے حوالے سے وہ چیزیں ان کو ضرور بتانی چاہیے, لیکن یہ کہ ایک ڈیسیجن میکنگ ہے کہ کتنے بچے آپ نے پیدا کرنے, تو اس میں گھر کا جو سربراہ ہے, جو اس کا میاں ہے, وہ اس کی ول جو ہے وہ ہونی بہت ضروری ہے, اور اس کو کنونس کرنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے ہاں تو پیٹریارکل سوسائٹی میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کی نظر میں کس طرح سے سینسٹائز کیا جا سکتا ہے, کیا کیا جا سکتا ہے, آپ لوگوں کے پاس کیا ایکشن ہے اس کے لیے, کیا ایکشن پلان ہے؟ دیکھیں ایکشن پلانز کی جہاں تک بات ہے, جیسے ہم لوگ جیسے ذکر کیا, روبینہ صاحبہ نے بھی ذکر کیا, ڈاکٹر مظہر جو ہے انہوں نے بھی کیا, میں بھی بتایا کہ ہمارا جو فورم بنا ہے, جو پاپولیشن کاؤنسل کا فورم ہے, انفیکٹ ان سب سے بڑا فورم تو پارلیمنٹ اور سینٹ خود ہیں, ٹھیک ہے. پارلیمان میں تمام تر لوگ جو بیٹھتے ہیں, وہ جو پارلیمان میں لوگوں کی جو ہے وہ نمائندگی کرتے ہیں, اور ان سوالوں, ان اہم ایشوز کو جو ہے وہ اٹھاتے ہیں. جس طرح روبینہ جی نے بھی کہا, میں بھی اس فورم میں بات کر رہی ہوں, ڈاکٹر صاحب بھی ہیں, اور ہمارے کچھ صوبوں سے بھی جو ہیں کولیگز ہیں, جہاں پر ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ ہم ایک برین سٹارمنگ کرنے کے بعد اس میں کچھ چیزیں جو ہے پروڈکٹیولی لے کر آئیں, ایک لائے عمل لے کر آئیں, اور پھر پراپرلی. اسی طرح میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارا جو پارلیمنٹ میں ایس سی جی سیکریٹریٹ ہے, وومن پارلیمنٹرین کاکس ہے, وہ بھی اس چیز کے اوپر بہت سینسٹیولی سیریس نوٹ کے ساتھ جو ہے تمام تر لوگ جو ہے اس پہ کام کر رہے ہیں. آج بھی اس کی ہماری میٹنگ تھی, تو اس میں یہ ہے کہ پیپل آر ولنگ ٹو ورک. ہمیں جو سب سے زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے, جیسے دیکھیں میں اور روبینہ صاحبہ ہم جو بات کریں وہ ایک مخصوص طبقہ تو سمجھ لے گا, لیکن اس ملک کی جو بہت زیادہ ایک آبادی ہے وہ تمام تر زیادہ تر یا تو گاؤں وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں. میرے کنسرن بھی ویسے وہ فار فلنگ ایریاز میں رہنے والے لوگ ہیں کہ ان کو کیسے بتایا جائے, کیونکہ نہ تو ان کا تعلق وہ نہ وہ ایس ڈی جیز کو جانتے ہیں, نہ وہ ان کو صرف جو ہے اپنی بیسک نیڈز کا جو ہے وہ پتہ ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو ضروری میں سمجھتی ہوں کہ عمل دخل کے آتا ہے, وہ آتا ہے ماسز کا. وہ ہمارے جو علماء کرام ہیں, ہمارے جو مساجد میں جو جمعے کا خطبہ دیتے ہیں, بات کرتے ہیں, کیونکہ اگر ہم سعودی عرب کی بھی مثال اگر لیں تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں جو خطبات اسپیسیفکلی آتا ہے وہ اسٹیٹ کی طرف سے بھی آتا ہے, میرا جہاں تک اف آئی ایم ناٹ رانگ, تو وہاں پر آتے. تو میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے اب کہ آپ صرف کہنا کہ ہم ساتھ ہیں, ساتھ ہونا کافی نہیں ہوگا. مطلب ہمارے جو علماء ہیں ہمیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا, اور ان کو بھی چاہیے, کیونکہ I think this is something which is very much concern. اور آپ کو تمام طرح, کیونکہ یہ میرا جہاں تک بات کریں اگر اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو ہر ایک کو حق پراپرلی جو ہے وہ دیا جاتا ہے. ماں باپ کو اولاد کا دیکھنا یہ بھی ہمارا فرض بھی ہے اور ان کا حق بھی ہے. تو اس طرح سے بچوں کو, والدین کو, سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور ان کو دیکھیں, ماں جب دودھ پلاتی ہے تو ایک وقفہ ہے, وہ آخر ہر چیز کی کوئی منطق ہے, تو اس چیز کو ہم کس طرح ماسز میں ڈیولپ کر سکتے. جیسے روبینہ جی نے اس میٹنگ میں ہماری بڑی اچھی گفتگو ہوئی تھی, اور ایک بہت اچھا ویلڈ جو پوائنٹ آیا تھا, میل جو ہیں ہمارے ہیلتھ ورکرز ان کے بارے میں بات ہوئی تھی. تو اب آپ دیکھیں میل ہیلتھ ورکر کتنا امپورٹنٹ کمپوننٹ ادا کرے گا, کہ ایک عورت جو ہے وہ مرد سے ان علاقوں میں تو بات نہیں کر سکتی, لیکن ایک جو میل ہیلتھ ورکر ہے جو مرد کے ساتھ بات کر سکتا ہے. اس طرح سے بہت ساری دفعہ ہم لوگوں نے دیکھا, ایک آپ دیکھیں جو سوشل پریشرز کی بھی بات اگر ہم کریں, سوشلی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ
کہ بہت سارے جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ عورتیں کرنا بھی چاہتی ہیں لیکن وہاں پر جو مرد ہے اگر وہ اس چیز کو اویئر نہیں ہے, کیونکہ جو تکلیفیں ہیں وہ تو عورت بھگت رہی ہے نا, جو اس کی جسمانی تکلیف ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے. اب آپ ایک آپ زمین بھی جو ہے جب وہ ایک فصل دیتی ہے تو اس کے بعد کہا گیا ہے کہ اس کو کچھ بریک کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ جو ہے کمپوننٹ, تو اس کے اوپر وی آر فوکسنگ, اور ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں مختلف اپنے جو تھنک ٹینکس ہیں ان کے ساتھ مل کے, آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے, اور ان سب سے جو امپورٹنٹ فورم ہے پارلیمان ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمنٹ میں ہمارے جو ممبرز ہیں وہ اس کے اوپر کافی سیریس نوٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں. ایک اگر آپ کی اجازت ہو, ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے اور اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے بیٹا ہونے کی خواہش. ہاں بیٹا ہونے کی خواہش ہے, یہ ابھی ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے لوگوں کو بھی کہ بیٹیاں ہی بھی بیٹوں کے ہی برابر ہیں, اور بیٹیاں بھی آپ کے بازو بن سکتی ہیں. یہ چیز بھی جو ہے اس کو جو ہے 4-5 6 بچے پیدا کیے جاتے ہیں ایک بیٹے کی خواہش میں. ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ بیٹا ہی پیدا نہیں کرنا ہوتا, پھر بیٹے کی جوڑی بھی دلانی ہوتی ہے, جوڑی بھی ملانی, آپ سے کہہ رہی ہوں نا, جوڑا بنانا ہے, بیٹے کی خواہش جو ہے نا, یہ مطلب ہمیں یہ سوچنا ہوگا نا کہ ہمارے کون سے ایسے بادشاہت ہیں جو ہم نے, میرا اگر والی وارث نہیں ہوا تو میں نے آگے, مطلب بیٹا ٹھیک ہے ایک اچھی چیز ہے, ہونا چاہیے, اولاد کی خواہش ہے, لیکن اس کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لینا, یہ لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں بھی نہیں تھی اولاد نرینہ, لیکن ان کا نام دیکھیں تابد رہے گا. بالکل بالکل. اچھا مظہر اقبال صاحب, سر ڈاکٹر قبلہ یاس صاحب سے چونکہ ہم زیادہ پراپرلی بات کر نہیں پائے, تو ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں اس میں یہ لگتا ہے کہ جو ہمارے اسکالرز ہیں ان کا بڑا اہم کردار ہے, جو ہمارے علماء کرام ہیں دیہاتوں کی خاص طور پر ہم اگر بات کریں فار فلنگ ایریاز میں, تو وہ جو خطبہ دیتے ہیں یہ لوگ امام مسجد کی بات جو ہے وہ بہت غور سے سنتے ہیں, اس پر عمل بھی کرتے ہیں. ممبر اور محراب کا کردار بہت اہم ہوتا ہے اس سارے سینیریو میں, تو کیا ہم اس میں پیچھے رہ گئے ہیں, ہم کام صحیح کر نہیں پائے؟ اب اگر کچھ اور مسلم ممالک, اگر میں یہاں پر ان کی مثال دوں, ایران ہے, بنگلہ دیش ہے, انڈونیشیا ہے, وہ لوگ بھی اس معاملے میں ہم سے آگے نکل گئے, زیادہ بہتر طریقے سے انہوں نے اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کر لیا, ہم کیوں نہیں کر پائے؟ جی آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ایون سعودی عربیہ میں بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنے جو ہے پاپولیشن گروتھ ریٹ کو کنٹرول کیا ہے علماء کے ذریعے. ہمیں بھی جو ہے وہ اپنے علماء کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ لانا پڑے گا. اور مجھے بڑی یہ خوشی سے میں کہہ رہا ہوں کہ پاپولیشن کونسل نے علماء کا ایک متفقہ جو بیانیہ ہے وہ حاصل کرنے میں ہم کامیاب رہے ہیں, جس میں جو ہے مناسب وقفہ اور ماں اور بچے کی صحت, اور جو ہے اس کی جو ہے اس کے اوپر جو اسپیشلی جو وقفہ ہے درمیان میں جو ہے اولاد کے درمیان میں, اور ماں کا دودھ پلانا, جو کہ شرعی لحاظ سے بہت ضروری ہے کہ ماں اپنے بچے کو خود دودھ پلائے. اگر وہ دودھ پلاتی ہے 2 سال کے لیے تو وہ ایک نیچرل وقفہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. اور پھر جو اب بیانیہ ہے کہ وسائل کے آپ اپنی جو ہے فیملی کے وسائل بھی دیکھیں, ماں کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے بچے کی جو ہے تعداد کو خود اس کا تعین کریں. یہ ایک بہت اچھا جو ہے وہ سلوگن ہے کہ جو ہے آبادی اور وسائل کا جو ہے وہ تناسب. کیونکہ پہلے ہم جب کہتے تھے کہ بچے 2 ہی اچھے, تو ہم ایک اپنا بیانیہ ان پر امپوز کر رہے تھے. ہم یہ انہیں کہہ رہے تھے کہ بھی آپ 2 ہی بچے پیدا کریں, یا چائنا میں جیسے 1 چائلڈ پالیسی تھی, جو ہمارے ہاں یہ ممکن نہیں ہے. تو اس لحاظ سے یہ بہت اچھا جو ہے ہم نے اب یہ سلوگن, لیکن اس کو پروپوگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. انٹرنیٹ پہ, سوشل میڈیا جو کہ بہت اس کا یوزیج بڑھتا جا رہا ہے, آپ دیکھیں کہ ذرا یوٹیوب کھولتے ہیں تو پانڈا کا اشتہار آ رہا ہوتا ہے, لیکن پاپولیشن گروتھ ذرا اشتہارات نہیں آ رہے. اور ہم نے کوئی ایسے جو ہیں وہ خوبصورت سلوگن بھی ابھی نئے نہیں بنائے, جیسے کہ پہلے 1965 میں جب ہم نے پاپولیشن یہ جو کنٹرول کا پروگرام شروع کیا تھا, اس وقت بہت اچھے اچھے سلوگنز بنائے گئے تھے. اس وقت ضرورت ہے, اور ہمیں اب کہیں زیادہ ضرورت ہے. اس وقت تو پاکستان کی آبادی بہت کم تھی, اب تو پاکستان کی آبادی اس تناسب سے بڑھ چکی ہے کہ رقبے کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو موسٹ ڈینسلی پاپولیٹڈ ہم کنٹری ہیں. یعنی 1 کلومیٹر کے اندر تقریباً 2,500 لوگ میرا خیال ہے شاید رہ رہے ہیں, which is the highest in the world. تو اس لحاظ سے ہمیں بہت اس کو جو ہے ہیلتھ ایجوکیشن کی اپنے ماسز کو باور کرنے کی ضرورت ہے,
उलमा का रोल, उस्ताज़ा का रोल, इवन अब तो ख्वातीन में जो उलमा आ गई हैं, जो अल-हुदा के प्लेटफॉर्म से या दीगर मजहबी प्लेटफॉर्म से बहुत सारी एक्टिव हैं वो ग्रुप्स, उनको भी जो है वो नेटवर्क में हमें लाना चाहिए। और जिस तरह का हमने और ये मुश्तरका चीजें तो सर बयानिया अब निसाब में भी शामिल करनी चाहिए, वहाँ से भी हमें इस पे काम करना होगा। आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं उसी को ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ। आपने मीडिया के रोल के हवाले से बात की, सोशल मीडिया ऑब्वियसली उस पर हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। आप लोग किस हद तक फोकस कर रहे हैं और मीडिया से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, किस तरह से इन चीज़ों को लेकर आगे जाया जा सकता है, कैसे लोगों को सेंसिटाइज किया जा सकता है? जी बिल्कुल, मीडिया का तो बहुत बड़ा रोल है। और अब तो हर यानी बच्चे के हाथ में, हर एक स्टूडेंट के हाथ में, जो हमारी यूथ है, सबके हाथ में एक जो है वो स्मार्टफोन है, जो कि एक बहुत उसका जो है हम फायदा उठा सकते हैं और उसमें अपने बयानियों को और अपनी इन सारी चीज़ों को हम उनके छोटे छोटे जो है वो क्लिप्स बना के दे सकते हैं कि किस तरह हम जो है वो इसको कंट्रोल करें, उसके क्या नुकसानात हैं। आप नाख्वानदा बच्चे दिखाएं, आप मैल नरिश बच्चे दिखाएं, आप जो है अपनी जो है फूड स्केर्सिटी दिखाएं, वाटर स्केर्सिटी दिखाएं, और फिर अपना जो है वो जो है आप अपनी इस्लाम की निशात सानिया दिखाएं कि कैसे हम एक ग्लोरियस कौम थे और कैसे इस्लाम जो था वो प्रिवेल करता रहा है वर्ल्ड पे। तो इन सारे जो है इस तरह की चीज़ों को बरोकार लाना अब बहुत ही ज़रूरी हो गया है, ताकि हम एक सेहतमंद मुआशरा और सेहतमंद बच्चा और एक तालीम याफ्ता बच्चा जिसको सारे वसाइल दस्तयाब हो, जिसको जो है वो मुनासिब जो है वो रोज़गार भी मिले, मुनासिब जो है वो कल को जो है अपने फैमिली को भी पाल सके, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर मिले। तो ये सारी चीज़ें तभी मुमकिन है जब हम अपनी आबादी को जो है वो कंट्रोल में करेंगे और अपने वसाइल को हम बढ़ाने के काबिल होंगे। तो ये तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि हमने जो है, शुक्र है कि जो हमारा जो नेशनल एजेंडा था, जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंडा, उसमें पॉपुलेशन को अब शामिल कर लिया गया है। और जो है जो कि पहले शामिल नहीं था, और उसमें जो है पॉपुलेशन काउंसिल की जो है बड़ी जो है वो काविशें शामिल हैं। तो इस तरह जो है ये मैं तो कहूँगा कि पॉलिटिकल जो है अनफॉर्चुनेटली इस वक्त स्टेबिलिटी नहीं है मुल्क में, और पार्लियामेंट भी ऑलमोस्ट मुअल्लक होकर रह गई है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना भी बहुत ही ज़रूरी है इस तरह के सारे प्रोग्राम्स के लिए। कि उनकी जो है वो मुनासिब जो है हम तरवीज करते चले जाएं, और हमारा हर बच्चा ये एहसास करे कि हम जो है वो एक क्राइसिस में हैं और पॉपुलेशन क्राइसिस में है। जब ये एक तनाजर और एक कॉन्सेप्ट सबके ज़हन में आ जाएगा, तो नेचुरली हम अपने ग्रोथ रेट को कम करने के काबिल होंगे। और उससे इमरजेंसी बेसिस पे हमें इसका जो है वो प्लान लेकर आना होगा। सेनेटर साहिबा, इस वक्त जो अदाद-ओ-शुमार हैं उनके मुताबिक 50 मिलियन लोग पाकिस्तान में ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब हो सकता है इससे भी ज़्यादा हों। तो आबादी को कंट्रोल करके इसके साथ जो जुड़े हुए मसाइल हैं, अगर उनको किसी हद तक हम काबू पा लेते हैं, तो किस हद तक लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर किया जा सकता है। और फिर आपने पॉलिटिकल विल की बात की थी कि वो बहुत ज़रूरी है, उसको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है? देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, और कि अवेयरनेस ये एक ही तरीक़ेकार है। और आपने सोशल मीडिया की बात की, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें जिस मकसद के लिए होती हैं उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होती हैं। इस वक्त हमारा टोटल सोशल मीडिया जो है वो नेगेटिव जो है मवाद है, उसके अंदर आप चेक कर लें, या पॉइंट स्कोरिंग है उसके अंदर, या जो है जो उसका असल मकसद है, जो इंटरनेट का असल मकसद है कि एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन भी राइट इन्फॉर्मेशन। ऐसा नहीं कि जो है आप चीज़ें फैब्रिकेट करें और डाल दें और सारा दिन उसी को आगे फॉरवर्ड किए जाएं। मैंने यहाँ तक लोगों को देखा है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन, पढ़े लिखे लोग, चले जिसने एजुकेटेड वो नहीं है, उससे तो चले उसको थोड़ा मार्जिन दिया जा सकता है। हो गई है ना रुबीना साहिबा, जी बिल्कुल, इतना ज्यादा हर क्या नहीं उसका फर्क कर पाते कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन उसके लिए थोड़ी बहुत हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि चीज़ें हैं, जैसे
کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی بات آگے, یہ تو ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ اس کی تصدیق ضرور کر لیں. اگر آپ کے پاس کوئی بات آتی ہے تو اس کو بغیر تصدیق کیے ہوئے آپ اس کو پاس آن کر رہے ہیں, غلط چیز کو پاس آن کر رہے ہیں, غلط انفارمیشن کو پاس آن کر رہے ہیں, تو کل کو آپ بھی اس کے جواب دہ ہوں گے, آپ اس جرم میں اتنے ہی شریک ہیں جتنا اس کو اوریجنیٹ کرنے والا ہے. یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ, میرا خیال اس پہ بھی ایک علیحدہ سے بالکل اس پہ آپ کو کرنا چاہیے, پروگرام ہونا چاہیے, لیکن اس کو میں نے اس لیے اس کا یہاں ذکر کیا کہ اس کو پازیٹیولی یوز کیا جا سکتا ہے فار دس پرپز, کیونکہ ہمارا اس وقت جو یوتھ ہے, جو آنے والی جنریشن ہے, وہ ٹوٹلی اس میں انگیجڈ ہے. اس میں بالکل ان کے لیے سر اٹھانے کی ان کو فرصت نہیں ہے. ان کو سوائے سوشل میڈیا سے بہت کم جو ہے ان کو فرصت ملتی ہے. تو اگر سوشل میڈیا کے تھرو ہی پازیٹیو میسیجنگ ہو, پازیٹیو جو ہے یہ جو مسئلے مسائل ان کو پازیٹیو جو اصل مسائل ہیں پاکستان کو, اگر ان کو ہائی لائٹ کیا جائے, بالکل ایسا ہی, ہمیں سارا دن یہ نہیں دیکھنا کہ ہمیں عدالت کون سا فیصلہ سنائے گی, یا پتہ نہیں فلانے نے کیا کہا ہے, یا اس نے کیا کیا, اس نے کیا جواب دیا ہے. بھئی زندگی میں اور چیزیں بھی ہیں سیاست کے علاوہ. ہماری پوری جو ہے توجہ اس وقت جو ہے اور کافی عرصے سے ٹوٹلی جو ہے وہ اس کے اوپر ہے کہ ملک میں سیاسی کیا ہو رہا ہے, سیاسی کیا نہیں ہو رہا. بھئی وہ ایک ٹائم کا خبرنامہ ہوتا تھا, سب سن لیتے تھے, بات ختم ہو جاتی تھی کہ شام کو پتہ چل جاتا. اب یہ لمحہ بلمحہ کس کو ضرورت ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا کا بھی اس میں بہت بڑا رول ہے, اور میڈیا کو یہ رسپانسبلٹی لینی ہوگی کہ وہ یہ جو پبلک سروس کا میسیجز ہیں اس کے انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ طریقے سے ان کو دینے ہوں گے. نہیں تو یہ جس طرح سے ہم چاہتے ہیں شاید ہم اس طرح سے اچیو نہ کر پائیں اگر میڈیا جو ہے اس میں اپنا حصہ نہ ڈالے. ٹھیک ہے رومینہ صاحبہ, وزارت اطلاعات و نشریات نون لیگ کے پاس ہے, آپ لوگ اس حوالے سے کیا کر سکتے ہیں؟ اور جو انہوں نے بات کی سوشل میڈیا کے حوالے سے, آج کل تمام ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے سوشل میڈیا ونگز ہیں, لیکن وہ بہت زیادہ پولیٹیکلی استعمال ہو رہے ہیں, ان کو بس صرف پولیٹکس کے بارے میں ہی معلوم ہے. ان کو ایجوکیٹ کرنا, جو یوتھ کی بہت بڑی تعداد آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہے, باقی جماعتوں کے ساتھ بھی ہے, یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو رائٹ ٹریک پر لے کر آئے اور ان کو بتائیں کہ پاکستان کا اصل مسئلہ کیا ہے. دیکھیں اس میں ایک چیز جو آپ نے کہا کہ تمام تر سیاسی جو جماعتیں ان کے پولیٹیکل جو ہے سوشل میڈیا ونگز بھی ہیں, ڈیفینیٹلی ہیں, اور یہ اس وقت کی بہت بڑی ضرورت بھی ہے. اس وقت تمام تر مجبوری ہے, تمام تر مجبوری کے علاوہ میں سمجھتی ہوں جو رائے ہے اس کا اظہار کرنا ہر ایک کا حق ہے. لیکن دیکھیں ایک چیز جیسے روبینہ جی نے بھی کہا, ہم سب بھی جانتے ہیں کہ ایک وقت ہوتا تھا جب ایک خبرنامہ ہوتا تھا اور وہ خبریں آتی تھیں اور اس میں بھی خبریں مختلف چینل جو ہے وہ دیتے تھے. اب چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے وہ بریکنگ نیوز بھی چل رہی ہوتی ہیں, جو ہر وقت ایک دھچکا ہی لگا ہوا ہوتا ہے کہ کیا بریکنگ نیوز, کیا لوگوں کے نروز بھی خراب ہو گئے, امیون ہو گئے ہیں. میں سمجھتی ہوں امیون ہو گئے. اور ایک جو ہے وہ بہت ساری چیزیں خیر اس قسم کی, لیکن ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ ابھی کچھ عرصے سے دور, کیونکہ ظاہر یہ کوئی سیاسی پروگرام نہیں ہے کہ میں اس طرح سے سیاست ہم اس پہ کریں, لیکن ڈیفینیٹلی جو چیزیں کہنے والی ہیں وہ یہ کہ ہماری جو مورل ویلیوز ہیں وہ کہیں نہ کہیں کھو گئی ہیں. ہماری جو یوتھ ہے, جو ہمارے ینگسٹرز ہیں, اب ہمیں بہت زیادہ, آج بھی ہم لوگ جو ایک میٹنگ تھی اس پہ ہم بات کر رہے تھے, میرا جیسے ایک SDGs سیکریٹریٹ ہے, ہم لوگ اس میں آتے ہیں, وہاں پر میرے پاس کچھ ینگ انٹرنز ہیں جو کہ O لیول سے لے کے یونیورسٹی لیول تک کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو ان کے ساتھ ہم لوگ ایک ڈیلی ویجز پہ ہم لوگ ایک زیرو پیریڈ کر رہے ہیں, ایک 15 to 20 منٹس کا زیرو ٹائم ہے جس کے اندر ہم لوگ بات کرتے ہیں سوشل ویلیوز کی, مورلز کی. ان کا کوئی بھی سوال مجھ سے ہو, میری ذاتی زندگی کے بارے میں ہو, پارلیمنٹ کے بارے میں ہو, ہم اس پہ کرتے ہیں. اور اس میں چونکہ وہ SDGs سے ریلیٹڈ ہے, ہم اس میں اس پاپولیشن کے ایلیمنٹ جو ہے اس کو بھی بات کرتے ہیں. جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے, دیکھیں صرف وہی بات آ جاتی ہے کہ جہاں تک رولز کی بات ہے, اگر ہم رولز کے اس سے دیکھیں تو تمام تر چینل جو ہیں ان کے اس میں ایک اسپیسیفک جو ہے مجھے پتا ہے کہ ٹائم موجود ہے کہ جو ان کو پبلک ایئر ٹائم جو ہے وہ انہوں نے وہ کرنا ہوتا ہے. تو کیا وہ چینلز ایئر ٹائم دے رہے ہیں؟ ظاہر ہے پرائیویٹلی ان چیزوں کو کیا وہ دیکھ رہے ہیں نہیں کر رہے, ایک تو وہ بات. دوسری بات یہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں دوبارہ سے ریویو کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ جو لوگ اپنے بہت بڑے بڑے اور بہت بڑے بڑے مہنگے ترین اشتہارات بھی جو بناتے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ ان کو بھی ان کے ساتھ بھی بیٹھنے کی ضرورت ہے, جو کہ ہم کچھ کام کر بھی رہے ہیں اس پہ, کہ وہ لوگ اپنے جو ہیں میسج جو ہیں وہ اس قسم کے ہوں کہ وہ لیسن لرنڈ ہوں,
اویئرنیس سے ریلیٹڈ ہوں, جس میں کہ ہر ایک جو, کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں, مجھے بھی یاد ہے کہ ہم لوگ جب بچپن میں کچھ ایسے ایڈس تھے جو آپ کو سوشل ویلیوز بھی دیتے تھے, اور یہ میں بات زیادہ مطلب ظاہر ہے آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 80s کی بات کر رہی ہوں, 90s میں بھی ہم لوگ دیکھتے تھے کہ بہت اچھے ایسے اشتہارات آتے تھے, ڈراماز آتے تھے جو ہم دیکھتے تھے کرتے تھے. اور ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گی, ایسے نہیں کہ دنیا کے دوسرے ممالک میں حالات خراب نہیں ہوتے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن چیزیں بیلنس لے کے بھی چلی جاتی ہیں. اور وہ جو سینس آف رسپانسبلٹی ہے وہ صرف پارلیمان سے ہی نہیں, وہ ہمیں اکیڈیمیا کو ساتھ لے کر چلنے سے ہی آئے گی, کیونکہ جو سوک کے جو ہیں رولز یا وہ پڑھائی ہے, وہ تعلیم و تربیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک کہ اسکولز, دیکھیں کالج اور یونیورسٹی میں آتے ہوئے تو ویسے ایک انسان مکمل, آپ ایک شخصیت آپ کی جو بن چکی ہوتی ہے, لیکن اسکول میں جو ایک بچہ آتا ہے, کیونکہ میں نے خود ایک ٹیچر کی حیثیت سے پڑھایا بھی ہے, وہ آپ کے پاس ایک بلینک پیپر آتا ہے, اس بلینک پیپر کے اوپر ٹیچر جو کچھ سکھاتی ہیں بتاتی ہیں وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ویلیو رکھتی ہیں. جیسے مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمیں بچپن میں اسکول میں سکھایا جاتا تھا کہ پانی ویسٹ نہیں کرتے, اگر آپ کسی بوٹل میں پانی کا ٹیسٹ خراب ہو گیا تو یو شوڈ ناٹ تھرو اٹ, آپ کو کسی پودے میں ڈال دینا چاہیے. تو اب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو پلاسٹک بوٹلز ہیں وہ کہیں ہم گئے ہیں, ہمیں کسی نے سرو کیا, ہم نے آدھا پانی پیا آدھا وہیں رہ گیا. سو یو نو دس از ہاؤ یو بلڈ اپ. آپ نے بڑی اچھی بات کی, اس ایج میں جو چیزیں بچوں کو سکھا دی جاتی ہیں نا وہ کبھی بھولتی نہیں, ہمیشہ ان کے ساتھ بالکل. میں اسی لیے سمجھتی ہوں کہ ہمیں اسکول تعلیم و تربیت, پی ٹی وی کا ہی ایک پروگرام ہوتا تھا, آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا, لوگ کہیں گے شاید یہ بہت ہی زیادہ پرانی ہے, بٹ اٹس اوکے, آئی ڈونٹ مائنڈ, کیونکہ میں اپنے دادا دادی کے ساتھ بڑی ہوں اور میں بڑی, انہوں نے بڑا کیا, تو وہ لوگ یہ چیزیں دیکھتے تھے. اور مجھے یاد ہے میں بٹھا کے دکھایا جاتا تھا, تعلیم و تربیت کا ایک پروگرام ہوتا تھا جس میں وہ بہت ساری اچھی باتیں بھی سکھاتے تھے, اور خطاطی آتی تھی, لفظوں کا توڑ جوڑ کے بولنا. تو اسی طرح کی میسیجز جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں, اور اس میں مختلف جو آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں, میں سمجھتی ہوں بہت سارے کچھ لوگ کام کریں, لیکن وہ شاید اسکیٹرڈ ہے. وی نیڈ ٹو برنگ دیم آن ون پلیس, اور چیزیں جو ہیں جب بات ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر میرے خیال میں مرحلہ بھی آسان ہو جاتا ہے. اب یہ توقع رکھیں کہ وہ آگے اس پہ کام زیادہ بہتر ہو جائے گا. مسر صاحب, سر مجھے یہ بتائیے گا, تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں, کیا ان کو یہ وقت نہیں آ گیا کہ اپنے مینیفیسٹوز میں شامل کر لینا چاہیے اس مسئلے کو, اور اس پر کام کرنا چاہیے؟ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, کوئی بھی برسر اقتدار ہو, انہیں پتہ ہو کہ یہ بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کا, تو اس پر ہمیں کام کرنا ہے. جی بالکل, میرا خیال ہے آبادی کا جو کنٹرول ہے اور اس کے اقدامات کے متعلق پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے یہ منشور میں میرا خیال ہے شامل ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے تو میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس کے منشور میں یہ جو ہے متناسب جو ہے وہ آبادی اور اس کے اسلام سے جو ہے متناسب جو وسائل ہیں اس کے اوپر ہم زور بھی دیتے ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو پارلیمنٹ میں بار بار زیر بحث لایا جائے, اور اس پر لیجسلیشن جتنی ہو سکے کی جائے, اور وسائل کی دستیابی, بجٹ میں سے اس کا پراپر کٹ دینا کہ آپ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو, ابھی تک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ WHO اور یونیسیف اور اس طرح کے ادارے ہی ہمیں یہ کانٹراسیپٹیو جو ہے جو ڈیوائسز ہیں وہ مہیا کرتے ہیں. پاکستان میں ان کی پروڈکشن اور اس کے اوپر جو ہے ان کی فراوانی اور ان کے اوپر ہر طرح کے جو ہے ڈیوٹیز کو معاف کروانا اور ان کی جو ہے سستا ترین کرنا, اور پھر اس کی جو ہے اویلیبلٹی بالکل ایٹ ہینڈ ہونا, کہ آپ کے جو ہے وہ ہر جگہ پہ, ہر پبلک پلیس پہ جیسے ان کی اویلیبلٹی ہو. پھر آپ کی جو ہے منشور میں یہ بھی شامل ہو کہ ہمارا جو میڈیکل ایجوکیشن اور عام ایجوکیشن میں بھی نصاب میں بھی یہ چیزوں کو شامل کروانا, اور بچوں کی تربیت اس پہ کرنا. اور پھر یہ ہے کہ آپ کی جو ہے جو لیجسلیشن بھی اس پہ ہو, اور جو ہے اس پہ جتنے بھی اقدامات ہیں ساری پارٹیوں کو اس وقت اس کو ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھنا چاہیے. اور اس کی جو ہے اس پہ بار بار سیمینار کرنے چاہیے, اپنے پولیٹیکل ورکرز کو بھی ٹرین کرنا چاہیے کہ وہ علماء کے ساتھ, وہ آپ کے جو سوشل ورکرز کے ساتھ, اور آپ کی جو ہے سول سوسائٹی کے ساتھ مل کے آپ کے پولیٹیکل ورکرز بھی اس پہ کام کر رہے ہوں. اس سے پارٹیز کی عزت و احترام میں بھی اضافہ ہوگا کہ ہم ہر وقت جو ہے ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کے علاوہ بھی کوئی اچھے کام بھی کر رہے ہیں. اس کی جو ہے میں تو یہ کہتا ہوں, ہم نے یہ دیکھیں اتنی پولیٹیکل انسرٹینٹی تھی
کہ ہم نے اس سال کو پاپولیشن کا سال منانے کا فیصلہ کیا اور اس سلسلے میں ریزولوشن بھی پنجاب اسمبلی میں مشترکہ اکراس دا پارٹی لائن ہم نے ایک بیانیہ وہ جو تیار کیا جس میں پی ایم ایل این, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی اور سارے ایم پی ایز نے سائن کیے. لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھیں کہ پچھلے کئی جو ہے مہینوں سے یعنی پارلیمنٹ میں اتنی رائیولری ہے کریٹ ہوئی کہ اس میں اس طرح کا کوئی بھی جو اصل مسائل ہیں وہ دبکے رہ گئے ہیں. بالکل اصل دبکے رہ گئے مسئلے ہیں. پر تو بات اس نہیں چیزوں ہو کا رہی. ہمیں احساس کرنا چاہیے پارلیمنٹیرینز کو اور پارٹی کے سارے میں جو ہے اکراس دی پارٹی لائن سارے ایم پی ایز کو اس طرح کی چیزوں پر ایک مشترکہ ڈیبیٹ ڈیز ایک کنسنسس ہونا چاہیے کہ جتنے مرضی اختلافات ہوں لیکن جو اصل ایشوز ہیں پاکستان کے اس پہ سب کو مل بیٹھنا چاہیے. وقت ختم ہو رہا ہے. فائنل میسج میں چاہوں گی کہ عوام کو آپ کیا دینا چاہتی ہیں؟ دیکھیں یہ جو ہے ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے اور یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. اس کے لیے جو ہے اجتماعی کوشش ہوگی تو یہ کامیاب ہوگا. جی رومینہ صاحبہ. میں بالکل اتفاق کرتی ہوں اور ایک ہی پیغام میں دوں گی کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو دیکھیں, صحت کو دیکھیں, کیونکہ اگر آپ ہیں ماں صحت مند ہوگی تو گھرانہ صحت مند ہوگا. اور اگر آپ 2 یا 3 بچے اور ان کو آپ مکمل تعلیم و تربیت ان کی کر سکیں تو بہت زیادہ ڈھیر پیدا کرنے سے اور اکٹھا کرنے سے بہتر ہے کہ ان کی اچھی اصلاح کی جا سکے اور اچھی تربیت کی جا سکے. اس کے لیے سوچنا ضروری ہے. ٹھیک ہے چودھری مظہر صاحب سر ون لائنر میسج. کہ کوانٹٹی کی بجائے کوالٹی پہ توجہ دیں. زیادہ بچوں کی بجائے آپ کم بچے, تربیت یافتہ بچے, یوزفل بچے اور پاکستان کے کارآمد جو شہری جو بچے ہیں ان کو پیدا کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سینیٹر رومینہ خالد صاحبہ میرے ساتھ موجود تھی, رومینہ خورشید عالم صاحبہ میرے ساتھ موجود تھیں, چودھری اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا اور ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ایک بہت اہم ایشو تھا جس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. آبادی جس طرح سے بڑھ رہی ہے اس کو کنٹرول کرنا ایک بہت مشکل کام ہے لیکن بہت ضروری ہے. اس کے لیے ایمرجنسی بیسس پر ہمیں کوئی ایسا پلان بنانا ہوگا تاکہ لوگوں کو سینسٹائز کیا جائے, کیونکہ انفرادی سطح پر بھی جب تک ہم اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کریں گے تب تک اس مسئلے سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں. ماں اور بچے کی صحت جو متاثر ہو رہی ہے وہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, لیکن اوورآل پورا ملک جس طرح سے اسے متاثر ہو رہا ہے, ہمارے وسائل جو ہیں جتنے کم ہو رہے ہیں, لوگوں کو ہم کیٹر نہیں کر پا رہے, وہ اپنی جگہ بہت بڑا مسئلہ ہے. جس طرح سے اس کو پاپولیشن بوم کہا گیا, میرا خیال ہے کہ وہ بڑی زبردست قسم کی اصطلاح ہے اور اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ناہید چودھری کو پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.